الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، ما تتلو، جس کو پڑھا، الشیاطین، شیطان نے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جس کو شیطان نے پڑھا، علی ملکی، بادشاہت کے زمانے میں، سلیمان، سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں، علی ملکی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملکی سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی جس کو پڑھا شیطان نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، وما کفر، اور کفر نہیں کیا، سلیمان، سلیمان نے، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطان نے، کفروا، کفر کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، یعلمون، وہ سکھاتے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، وما انزل علی الملکین، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت،
हारूत और मारूत पर, हारूत और मारूत पर। वमा उन्जिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, नीज ये बनी इसराइल उस चीज के पीछे पड़ गए जो दो फरिश्तों पर नाजल की गई थी शहर बाबुल में, जिनका नाम हारूत और मारूत था। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वमा युअल्लिमानी, और वो ना सिखाते थे, वमा युअल्लिमानी, और वो नहीं सिखाते थे, मिन अहदिन किसी को, और वो नहीं सिखाते थे किसी को, हत्ता यकूला, यहां तक के वो कहते, यहां तक के वो कहते, इन्नमा नहनु, बेशक हम तो, फितनतुन आजमाइश हैं। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन, ये दो फरिश्ते किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक उससे ये ना कह देते कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। फला तकफुर, लिहाजा तुम कुफर ना करो, फला तकफुर, बस तुम कुफर का इर्तिकाब ना करो। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, फयतअल्लमून, पस सीख लिया उन सब ने, मिन्हुमा, उन दोनों से, क्या सीखा, मा युफर्रिकून बिही, जिसके जरिए तफरीक हो जाए, मा युफर्रिकून बिही, जिसके जरिए तफरीक हो जाए, बैनल मर्इ, आदमी के दरमियान, व ज़ौजिही, और उसकी बीवी के दरमियान। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, पस सीख लिया सब लोगों ने उन दोनों से जिससे तफरीक हो जाए आदमी के दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान, यानी ऐसी चीजें फरिश्तों से इन लोगों ने सीख ली। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वमा हुम, और नहीं थे वो, बिज़ार्रीना, नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान देने वाले, बिही, उसके जरिए, मिन अहदिन, किसी को, इल्ला बिइज़निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाजत से। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, वो उसके जरिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, व यतअल्लमून, और उन्होंने सीख लिया, और उन्होंने सीख ली, मा यज़ुर्रुहुम, वो चीज जो उन्हें नुकसान दे, और उन्होंने सीख ली वो चीज जो उनके लिए नुकसान दे थी। व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम, और उन्होंने सीख ली जो उनके लिए नुकसान दे थी। वला यनफ़उहुम, उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। वला यनफ़उहुम, वो उनके लिए फायदामंद नहीं थी। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, अलिमू, उन्होंने जान लिया, लमन इश्तराहु, उसको जिसने खरीदा, मा लहू फिल आखिरति, मा लहू फिल आखिरति, मा, ना होगा, लहू, उसके लिए, फिल आखिरति, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा, मिन खलाक, कोई हिस्सा। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और वो बनी इसराइल के लोग ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीजों का खरीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीजों का खरीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा।
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَبِئْسَ اور البتہ بری ہے. ولا بئس واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، بئس کا معنی بری ہے یا برا ہے. ما شروا به ما جو چیز، شرو انہوں نے خریدی، بھی اس کے ذریعے، یا شرو کا معنی کریں بیچنا. ما جو شرو انہوں نے بیچی، بھی اس کے عوض، جس کے عوض، انفسہم اپنی جانوں کو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیتے. لَوْ كَانُوا لو کا معنی اگر یا کاش، کانو وہ، یعلمون جان لیتے. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. ولو انہم آمنوا ولو انہم آمنوا ولو انہم اور اگر وہ، آمنو ایمان لاتے، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے. ولو انہم آمنوا واتقوا اور اگر وہ اس کے برعکس ایمان اور تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو مثوبہ ملنے والا ثواب، مثوبہ ملنے والا ثواب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے، خیرن بہتر تھا، خیرن بہتر تھا. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر اور اگر وہ اس کے برعکس ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. یہ جی سورہ بقرہ کی 102 اور 103 دو آیتیں ہم نہ پڑھ رہے ہیں آج. ان آیات میں بنی اسرائیل کی ایک بیماری کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے پہلے بنی اسرائیل کی بہت ساری خرابیاں ذکر کی گئیں، اسی طرح یہاں پہ ایک اور خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے. بس یہ ایسی چیز ہے جو اب تک ہم پیچھے گزری نہیں ہے. خرابی کیا تھی کہ آج کل جیسے ہم لوگ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بارے میں ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے. بس ہم نے کہیں سے وہ بات سنی، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ پڑھ لی، دیکھ لی، کسی نے اچھے انداز میں کوئی بات بیان کر دی، ہم فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس بات میں کوئی زہر تو نہیں ڈال کے دیا جا رہا ہمیں. اس بات سے
کسی دین کی بات کا انکار کروانا مقصود تو نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو مجموعی طور پر ہماری قوم کے 90-95% افراد کی یہ کیفیت ہے. تو اسی طرح اس بیماری میں بنی اسرائیل بھی مبتلا تھے کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسی بات مل گئی جو ان کے دل کو بہت اچھی لگ رہی ہے. اب نبی چاہے منع بھی کر رہا ہے تو انہوں نے نبی کی بات کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ جو بات ان کے دل کو لگ رہی ہے اس بات کو انہوں نے قبول کرنا، اس بات کے پیچھے انہوں نے پڑ جانا. یہاں پہ جو واقعہ مذکور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حق تعالی شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور بادشاہت کے ساتھ آپ کو بہت سارے معجزات، کرامات اور بہت ساری فضیلتیں حق تعالی شانہ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی. اس کا کئی خلاف عادت چیزیں جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، جیسے ہوا ان کے قبضے میں تھی، جنات ان کے قبضے میں تھے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات بھی شمار ہوتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں حق تعالی شانہ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے. ان 2 فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. ان 2 فرشتوں کو زمین پر اتارنے اور زمین پر اتارنے اور انسانوں کے ساتھ ان کو رہنے کا حکم دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو مولوی تھے، پیر تھے، انہوں نے لوگوں سے غلط عقیدہ کے افراد سے انہوں نے جادو سیکھ لیا. اب وہ جادو کے ذریعے مختلف قسم کے کرتب بنی اسرائیل کو دکھاتے، اپنی قوم کو دکھاتے، اور کہتے یہ ہماری کرامت ہے، یہ ہماری کرامت ہے. دکھا رہے ہیں کرتب اور نسبت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے. اب یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا. ظاہر عوام جو ہوتی ہے وہ سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں عجیب و غریب انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو ایسی چیزوں کو دکھانے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے جاہل لوگ ہیں جو اسی قسم کے کرتب باز لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایسا کام دکھا رہا ہے. جبکہ اس وقت بادشاہتی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور ان کو حق تعالی شانہ نے جنوں پر حکومت دی تھی، جنات ان کے تابع کر دیے تھے، جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. تو اب انہوں نے ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں چلائی ہوں گی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ جادو کرتے ہیں، تبھی تو جنات جو ہیں ان کے قابو میں ہیں، تبھی تو ہوائیں ان کے قابو میں ہیں، تبھی تو وہ پرندوں کی، جانوروں کی زبانیں، بولیاں سمجھ لیتے ہیں. تو جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بطور معجزہ عطا کی ہوئی تھی.
تو اب یہ جو عام یہودیوں کے مولوی پیر اس قسم کے معاملات کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے آسمانوں سے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا۔ ان کو بھیجنے کا زمین پر مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو کرتب بازی آپ لوگوں کے سامنے یہ تمہارے مذہبی رہنما کر رہے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ان کی کرامت نہیں ہے، یہ ان کی کرامت نہیں ہے، یہ تو جادو اور شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان فرشتوں نے چونکہ لوگوں کو یہ چیز سمجھانی تھی کہ یہ لوگ جادو کرتے ہیں، تو ان کو جادو بھی آنا چاہیے تھا تاکہ یہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھو یہ جادو یہ ہم کر رہے ہیں، اور جادو کے مقابلے میں یہ کرامت ہوتی ہے اور یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان فرشتوں کو جادو کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا اور اس کی ان کو وہ خاصیت عطا کی تھی۔ تو یہ عراق جو موجودہ شہر ہے، اس سے کہہ لیں کوئی اس کے پاس کوئی 70-80 کلومیٹر دور بغداد سے ایک شہر تھا بابل، تو وہ یہاں کا پایہ تخت تھا اور یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ ہاروت اور ماروت کو اس طرح زمین پر بھیجا، اور انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو ہمیں صرف اور صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی ایسے ہی جا کے کرو، بلکہ ہم تم پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے مولوی ہیں، تمہارے پیر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یہ ان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ شیاطین سے جنات سے مدد مانگ کر پھر یہ کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، ان کی اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور کرامت کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں جو بھی اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالی یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ میرے مقربین میں سے ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی کوئی خلاف عادت، عام عادت کے خلاف کوئی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو خلاف واقعہ چیز پیش آتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے پیش آتی ہے، اس میں اس نبی کا یا ولی کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل کمال نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا تو نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا کہ اہل مکہ نے مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور صرف اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم کہیں نظر بندی ہو گئی تھی، اہل مکہ کے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا۔ ہندوستان کے حالات پر مشتمل ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، آج بھی ملتی ہے، تو اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس دور میں یہاں کسی علاقے کا جو راجا تھا وہ اپنے چوبارے پر رنگ رلیوں میں مصروف تھا، تو اس نے ان رنگ رلیوں کے دوران دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے پاس تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام تھا نہ کچھ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے۔ تو تاریخ فرشتہ میں جو لکھا گیا وہ بھی دینی لحاظ سے نہیں لکھا انہوں نے تو ہندوستان میں پیش آئے واقعات جمع کیے ہیں کہ فلاں راجے نے بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، بس۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ جو شق قمر کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا، تو یہ صرف ایک دفعہ ہوا،
اور وہ بھی کب ہوا؟ جب اللہ نے چاہا. اللہ نے دوبارہ نہیں چاہا، اس لیے دوبارہ یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور جتنے آپ دیکھیں گے انبیاء کے معجزات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو اب آگ عام طور پہ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. آگ کو کیا حکم ہے کہ جلاؤ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اتنی زیادہ آگ تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو چھوٹی سی ایک ماچس کی تیلی کی آگ ہوتی ہے تو وہ انسان کو جلا دیتی ہے، تو وہاں تو اتنی بڑی آگ تھی، لیکن اس آگ کو جلانے کا حکم تھا نہیں. اس کو کیا حکم تھا؟ ٹھنڈی ہو جا، جلانا نہیں ہے. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو اصل پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کا حکم. تو اگر جس شخص کے ہاتھ پر خلاف واقعہ کوئی چیز پیش آئی ہے، کوئی واقعہ ظاہر ہوا ہے، اگر تو وہ نبوت کا مدعی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. چونکہ یہ نبی ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کے لیے اس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا ہے. اور اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا لیکن اس کے ہاتھ پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلاف عادت واقعہ ظاہر کر دیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ نبی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر یہ ایسا واقعہ ظاہر کیا ہے جو عام طور پہ ہو نہیں سکتا. اور اگر وہ اللہ والا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو پھر ہم اس کو کرامت یا معجزہ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ کرامت کے لیے اور معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ والا ہو، دیندار ہو. اگر وہ دیندار نہیں ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کرامت بھی نہیں کہہ سکتے، معجزہ بھی نہیں کہہ سکتے. معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اللہ والے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو بے دین گناہ گار سے جو عمل، جو چیز خلاف واقعہ ظاہر ہوگی تو وہ کسی نہ کسی ظاہری سبب کے ذریعے وقوع پذیر ہو رہی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. جو چیز بھی ایسے ظاہر ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی ظاہری سبب کے ذریعے وقوع پذیر ہو رہی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں جتنے کام بھی ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کام مختلف اسباب کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں. سارے کام مختلف اسباب کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات وہ اسباب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو شخص ہے کافر ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، اور اس سے یہ خلاف واقعہ جو کام ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے جو جادوگر ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ شیطان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. جب شیطان سے مدد مانگتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے چیلوں کو لگا دیتا ہے، جی اس کی مدد کرو. اب وہ جو کہتا ہے وہ چیلے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ شیاطین وہ کام کرتے ہوئے، وہ جنات وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. کر وہ شیاطین اور وہ جنات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی میں ایک سمپل سی آپ کو نا سادہ سی مثال دیتا ہوں. آج کل ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. مسلمان اور اللہ تعالیٰ پر ان کو اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہے. کہیں درد ہو گیا، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، یہ کسی نے کچھ کر دیا. بھئی کسی کے پاس کوئی وقت فارغ نہیں ہے کہ وہ آپ پر کچھ کرے. تو اب یہ لوگ جاتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں جی ہم عامل ہیں، ہم کرتے ہیں، کہ پتہ کر کے دیکھتے ہیں جادو ہے کہ نہیں ہے، نظر ہے کہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے. تو اب یہ لوگ جاتے ہیں، اس نے ظاہر ہے کمائی کرنی ہے. جب کمائی کرے گا وہ کمائی کیسے کرے گا؟ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس نے وہ اپنی حاجت پوری کرنی ہے. تو وہ کمائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی اس کی جب تک کہ وہ آپ کو نہ اپنا کوئی کمال نہ دکھائے. اب
آپ کہیں گے یہ اس کا کمال ہے، جبکہ وہ اس کا کمال نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کا، ان مخلوقات کا کمال ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ سارا سسٹم چل کیا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا جی ہم تعویذ لینے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ آج چلے جاؤ، کل آپ نے میرے پاس آنا ہے اور آپ دیکھنا آپ کے گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے کہا جی ہم آگے اپنے گھر میں، پہلے تو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب جب واپس آئے تو رات کو دیکھا ہمارا پنکھا ٹوٹ کے گر گیا، پنکھا خود بخود ٹوٹ کے گر گیا۔ او بھائی پنکھا کیسے ٹوٹ کے گر گیا؟ وہ کیا تھا کہ اس نے کوئی جن بھیجا، کوئی ایسی شیطان بھیجا جس نے آ کر وہ پنکھا وہاں سے اتار دیا اور وہ نیچے کرے، اب یہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک خود بخود گر گیا۔ تو اب انہوں نے اس کو بتایا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم پر جادو ہے، لہذا میں تمہارا علاج کروں گا، اس پہ اتنے پیسے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو اس نے اپنے پیسے کھڑے کر لیے۔ ابھی مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت تھوڑا ہے میں آپ کو سناتا ہوں مختصراً۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، گاؤں دیہات میں نمازیں پڑھاتا تھا، تو اس کے پاس نا گاؤں کے دیہاتی بچے بھی آ کے پڑھتے تھے، تو ان بچوں کے ساتھ ایک جن بھی اس سے آ کے نہ پڑھنے لگ گیا۔ اب قاری صاحب کو نہیں پتا تھا یہ جن ہے، قاری صاحب نے اس کو سارا قرآن پاک پڑھا دیا، وہ قرآن پاک پڑھ کے چلا گیا۔ اب قاری صاحب کو اس گاؤں میں گزر گئے 10 سال، 15 سال، قاری صاحب بھی بوڑھے ہو گئے اور وہ جو جن تھا اور وہ بچے تھے وہ جوان ہو گئے سارے۔ اب جو گاؤں کا چودھری تھا نا، اس نے قاری صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ قاری صاحب تم جو ہے نا بہت ظالم آدمی ہو، تم بچوں کو مارتے ہو، تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو، تمہیں میں نے یہاں سے نکال دینا ہے۔ ادھر وہ جو اس کا جن شاگرد تھا وہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے استاد نے پرانی باتیں کھولی، تو اس نے استاد نے بتایا یہ جو گاؤں کا چودھری ہے نا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو جن نے کہا استاد جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں راز کی، آج تک تو میں نے آپ کو بتایا نہیں میں جن تھا، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ میں جن ہوں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اس چودھری کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا جی، جو چودھری تھا اس کی بھینس اٹھائی اور وہ چھت پہ کھڑی کر دی۔ اب سارا گاؤں جمع ہو گیا کہ چودھری کی بھینس چھت کے اوپر کیسے چلی گئی۔ پھر جب سارا گاؤں جمع ہو گیا نا تو اس نے چودھری کو نا الٹا لٹکا دیا۔ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ جن کر رہا ہے۔ چودھری کو اس نے الٹا لٹکا دیا، اب سارا گاؤں دیکھ رہا ہے کہ چودھری صاحب کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور کسی نے کچھ پکڑا بھی نہیں ہوا۔ اب وہ اس کو کہہ رہا ہے چودھری میں یہ جو تو کرسب کو تنگ کرتا ہے نا تو میں کرسب کا شاگرد ہوں اور تو تنگ کرتا ہے نا میں تجھے سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کافی اس کو ذلیل کیا جن نے، اور اس سے توبہ کروائی اور ناک سے لکیریں نکلوائیں، پھر اس کی جان چھوٹی۔ اب دیکھیں اگر وہ قاری صاحب تیز ہوتا تو وہ لوگوں کو کہہ سکتا تھا دیکھا میں نے جادو کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن نہیں، اس نے سیدھی بات بتائی یہ جن ہے میرا شاگرد ہے جو اس کو کر رہا ہے۔ اور چودھری کو بھی اس نے جن نے کہہ دیا کہ آئندہ اگر تو نے میرے استاد کو تنگ کیا نا تو میں تمہارے ساتھ ایسا حشر کروں گا۔ تو اسی طرح یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا جنات کے ذریعے اور اس قسم کی دیگر مخلوقات کے ذریعے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا اپنی سادگی میں، بے وقوفی میں یا پریشانی میں ان کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو فرشتے تھے ان کو حق تعالی شانہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا، ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ جادو کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ جو داڑھی رکھ لے، جو بھی پگڑی باندھ لے تو وہ کیا کہتے ہیں دیندار ہو جائے گا، وہ عالم بن جائے گا، وہ مولوی بن جائے گا، پیر بن جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دین کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو تو وہ مولوی نماز بھی پڑھتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھو وہ مولوی روزے بھی رکھتا ہو، اب روزے تو رکھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اور لمبے لمبے بال کپڑے اتار کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پیچھے بنی اسرائیل بھی پڑے تو گمراہ ہوئے،
اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا۔ دعا ہے حق تعالی شانو ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔